वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की सरकारी हस्पतालों में 2 रोज़ के अंदर रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने की हिदायत है। मरीम नवाज का कहना था कि कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील तक डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कंसल्टेंट और हार्ट सर्जन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए फैसले हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब की सरकारी हस्पतालों में 2 रोज़ के अंदर रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने की भी हिदायत है। जबकि मरीम नवाज का कहना था कि कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील तक डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कंसल्टेंट और हार्ट सर्जन की मौजूदगी भी यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 17 के अफसरान के तबादले कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फारूक अहमद की खिदमत पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के स्पुर्द कर दी गई हैं और आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर मुस्तफ़ागर मोहम्मद इरफान की खिदमत पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के स्पुर्द होंगी। मियाँ मुराद हुसैन डेप्यूटी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात हुए हैं। तो अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 17 के अफसरान के तबादले कर दिए हैं और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर फारूक अहमद की खिदमत पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के स्पुर्द कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुस्तफ़ागर मोहम्मद इरफान की खिदमत पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के स्पुर्द की गई हैं। शादर टाउन के इलाके में 13 साल ड्राइवर की गाड़ी से शहरी की हलाकत का मामला मुलजिम हाशिर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। कल अदालत पेश किया जाएगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी ने मुद्दई मुकदमे से नारवा सलूक पर तफ्तीशी ऑफिसर रफाकत अली को मुअत्तल कर दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सजाद हैदर को मुकदमे की तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। बताइए मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, शादरा टाउन के इलाके में 13 साल ड्राइवर की गाड़ी से शहरी की हलाकत का मामला है। मुलजिम आशिर अली पुलिस की गिरफ्त में है। आइंदा कल मजाज अदालत में पेश किया जाएगा। ये एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी की जानिब से बयान सामने आया है। एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन फरत अब्बास ने मुद्दई मुकदमा से नारवा सलूक करने पर तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रफाकत अली को मुअत्तल कर दिया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सज्जाद हैदर को मुकदमा हज़ा की तफ्तीश करने का हुक्म दिया है। जहां बाग होने वाले शहरी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये भी एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बताया गया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश उर्सा के सुपुर्द कर दी जाएगी। उर्सा को मुकम्मल तौर पर इंसाफ की यकीन दहानी कराई गई है। दूसरी जानिब एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी फरत अब्बास का कहना है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। जी, दंगे फसाद और पुरतशद्दुद मुजाहिरों को कंट्रोल करने वाली पुलिस की तश्कील का मामला 3000 एहलकारों की तरबियत मुकम्मल कर दी गई है। हुकूमत पंजाब ने राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए फंड्स का इशराक कर दिया है और राइट मैनेजमेंट पुलिस को जदीद गाड़ियों और ट्रोब कैरियर्स फराहम करने के लिए 70 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। तो अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है 3000 एहलकारों की तरबियत मुकम्मल कर दी गई है। दंगे फसाद और पुरतशद्दुद मुजाहिरों को कंट्रोल करने वाली पुलिस की तश्कील दे दी गई है। और नाज़रीन, माली साल बजट 2025-26 में फ्लाईओवर्स और अंडर पासिस को नज़रअंदाज कर दिया गया है। बजट में लाहौर के लिए किसी फ्लाईओवर्स और अंडर पासिस की मंजूरी ना दी गई। एलडीए को नए फ्लाईओवर्स और अंडर पासिस बनाने के लिए 1 रुपया भी ना मिला, जबकि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को भी यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। माली साल 2025-26 का जो बजट पेश किया गया उसमें लाहौर की मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए नए फ्लाईओवर और अंडर पासिस की मंजूरी ना दी गई। कई ब्लॉक फ्लाईओवर, गड़ी शाहू फ्लाईओवर और वाई जंक्शन अंडर पास जैसे मंसूबों के लिए फंड्स की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। इसी तरह नए सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के लिए भी बजट में कोई रकम शामिल नहीं किए गए। एलडीए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो शहर के ट्रैफिक निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा था, इसके लिए भी पंजाब हुकूमत ने खातिर खा फंड्स मुख्तस ना किए। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को भी नजरअंदाज कर दिया गया, जिन्हें मुकम्मल करने के लिए बजट में मुकम्मल रकम मुख्तस नहीं की गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत बजट में शामिल न होने वाले इन मनसूबों को रवा माली साल में सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए मुकम्मल करने का इरादा रखती है। ताहम हतमी फैसला कमीना की मंजूरी के बाद ही मुतवक्को है।
ذرائع کے مطابق لاہور کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور گاڑیوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر فوری طور پر فلائی اوور اور انڈر پاس جیسے منصوبوں کی اشد ضرورت تھی، تاہم پنجاب حکومت کی طرف سے لاہور کو بجٹ میں فلائی اوور اور انڈر پاسز سے محروم رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا زین العابدین۔ موسم کی بات کی جائے تو موسم کے احوال کچھ یوں ہیں کہ لاہور میں بادلوں اور ہوا کے امتزاج نے حبس کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بادلوں کے انداز سے ممکنہ طور پر بارش کے آثار بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور محکمہ موسمیات کی طرف سے ممکنہ طور پر بارش کی بھی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ موسم کی صورتحال کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں سہیل کیسر۔ بتائیے سہیل۔ دیکھیں اس وقت تو شہر لاہور کا موسم کیا خوبصورت اور کیا شاندار بنا ہوا ہے کہ اچھی رفتار سے کچھ قدرے خنکی کا احساس لیے ہوا بھی چل رہی ہے اور اس ہوا کے ساتھ ساتھ آسمان پر بادل بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہ صورتحال کم و بیش پورا دن ہی برقرار رہی۔ البتہ دوپہر کے اوقات میں کچھ سورج نے تھوڑی سی جھلک جب دکھلائی تو تب ہوا بھی بند ہوئی اور اس کے باعث حبس کی کیفیت جو ہے اس نے امتحان لینا شروع کر دیا، لیکن پھر دوپہر کے اوقات میں موسم پھر تبدیل ہو گیا اور سورج پچھلے قدموں پر چلا گیا، بادل فرنٹ فٹ پر آ گئے اور اس کے ساتھ ہوا بھی چلنا شروع ہو گئی اور موسم بڑا ہی کمال، بڑا خوبصورت ہو گیا اور اس وقت بھی بہت ہی خوبصورت موسم ہے کہ ہوا بھی چل رہی ہے اور بالکل احساس ہو ہی نہیں رہا کہ دوپہر کے اوقات میں ہم سب حبس کی کیفیت کا سامنا کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاہور میں تو بادل نہیں برسے، لیکن پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش برسنے کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر بھی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی تناظر میں پی ڈی ایم اے کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران ملک کے بڑے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی خان میں جو رودکوہیاں ہیں، سیلابی ندی نالے ہیں، وہاں پر بھی فلیش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور اس وقت ڈی جی خان ڈویژن میں جو رودکوہیاں ہیں وہاں پر پہلے سے ہی پانی کی کافی مقدار جو ہے وہ چل رہی ہے اور اب اگر پیچھے بارشوں کے باعث مزید پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اونچے درجے کے سیلاب کی پیشگوئی کی گئی ہے اور یہ تمام صورتحال ہم سب کو بہرحال ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم احتیاط برتیں اور احتیاط برتیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سہیل۔ شہر میں مانسون کی موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی تو کی گئی ہے تو وہیں واسا نے 30 ستمبر تک فیلڈ اور ٹیکنیکل سٹاف کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ واسا کے تمام سٹاف کے تبادلوں پر بھی پابندی نافذ کر دی گئی ہیں۔ گریڈ 1 سے گریڈ 17 کے تمام ملازمین کے تبادلوں پر پابندی نافذ کی گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ مانسون کی بارشوں کا سپیل جاری ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی طرف سے اس سال تیز بارشوں کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے، تو اسی تناظر میں واسا انتظامیہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فیلڈ سٹاف اور دیگر کی جو چھٹیاں ہیں ان کو منسوخ کر دیا جائے۔ اسی حوالے سے ایم ڈی واسا کے احکامات پر جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق واسا نے 30 ستمبر 2025 تک فیلڈ اور ٹیکنیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ واسا کے تمام سٹاف کے تبادلوں پر پابندی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ گریڈ 1 سے گریڈ 17 تک کے ملازمین کے تبادلوں پر پابندی نافذ کی گئی ہے، تاہم ری ایڈجسٹمنٹ کے تحت ایم ڈی واسا کو تبادلے کا اختیار ہوگا۔ ایم ڈی واسا کے احکامات پر نئے قوانین کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، دنیا کا تیسرا بلند ترین آر سی سی ڈیم داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور 2027 سے داسو کا پہلا فیز مکمل ہو جائے گا۔ 2028 تک 21 ارب یونٹ سستی ماحول دوست بجلی نیشنل گرڈ کو منتقل ہوگی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فہد امین سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے فہد۔ جی بالکل، میں اس وقت اپر کوہستان کے علاقے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈیم سائٹ پر موجود ہوں اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے جو ہے وہ آپ کو داسو ڈیم کی جو ہے وہ سائٹ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ داسو ڈیم کی مین سائٹ ہے اور یہ دنیا کا تیسرا سب سے بلند ترین آر سی سی ڈیم جو ہے وہ بننے جا رہا ہے اور اگر اس کی ہائٹ دیکھی جائے تو 242 میٹر کی اس کی جو ہے وہ ہائٹ ہے دونوں سائڈوں سے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر اس جو ہے وہ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر اور جی ایم وابڈا امیر شفیق الرحمان جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان سے مزید جانتے ہیں کہ اس ڈیم کی اہمیت کیا ہے، اس پر کتنی لاگت آئے گی
اور یہ کب تک جو ہے وہ مکمل کمپلیٹ ہوگا اور عوام کو سستی بجلی کب ملنا شروع ہوگی؟ اس میں سب سے بڑی جو بات ہے کہ جس کی قدرتی طور پہ جس کی جگہ ہے وہ بہت زیادہ امپارٹنس رکھتی ہے. ایسی جگہ بہت کم لوکیشن پہ ہوتی ہے اور یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں ایسی جگہ موجود ہے. اب جب ہم اس کے دیکھیں کہ یہاں پر جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے اس مائٹی انڈس کو ڈائیورٹ کیا تھا 2023 میں. اگر ہم اس کی بجلی کے حساب سے دیکھیں، اگر ہم اس کو میگا واٹ کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً جو پہلا سٹیج ہے جس کو ہم سٹیج 1 کہتے ہیں 2160 میگا واٹ بجلی ہوگی. اور اگر یونٹ کے حساب سے دیکھیں جو کہ اس میں ہم جس کو بجلی کے یونٹ کہتے ہیں تو تقریباً 12.5 ارب یونٹ سالانہ یہاں سے بجلی پیدا کی جائے گی پہلے سٹیج کے اندر. جی بہت شکریہ. یہ جو داسو ڈیم ہے یہ دسمبر جو ہے وہ 2028 میں اس کی کمپلیشن ہے. دسمبر 2028 میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور عوام کو سستی بجلی جو ہے وہ ملنا شروع ہو. آپ کو بتائیں گے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ ایوان کی حرمت اولین ترجیح ہے. گالی دینے کی اجازت نہیں دوں گا. اسمبلی کا تقدس مسرور کرنے والوں کو نااہل کرنے کے اختیار ہے. سمجھوش کے ناخن ورنہ میرا تو کچھ نہیں جانا لیکن اوروں کا نقصان ہو سکتا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی اسمبلی ہاتھا میں پریس کانفرنس. کہا کہ پارلیمنٹ میں ایک حد تک احتجاج کا حق ہے کیونکہ پارلیمنٹ ڈیڈ ہاؤسز نہیں. میں نے ارکان کی ڈسکوالیفیکیشن کی جو بات کی ہے وہ آئینی اور قانونی ہے. نواز شریف کو پیناما کیس پر نااہل کرنے کی ججمنٹ سیاہ ترین تھی. یہی ججمنٹ مجھے یہ اختیار دیتی ہے کہ ایوان کا تقدس مجروح کرنے والوں کو نااہل کر دوں. میں اس موقف کا حامی ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹس اور اسمبلیز کوئی ڈیڈ ہاؤسز نہیں ہوتے اور تشریحات کیسی دیں. اب میں اس ججمنٹ کو پاکستان کی عدالتی تاریخ پر سیاہ دھبا سمجھتا ہوں. سب سے بڑا سوال جو اٹھا ہے وہ پاناما کیس جیسی ججمنٹس میں سے نکلا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کو حق ملتا رہے اور دوسرے کو حق نہ ملتا رہے. جس ایوان میں بیٹھا ہوں مجھ سے اس کی بات کرنی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ میں نے اپوزیشن کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں نمائندگی دی. شور شرابے سے کسی رہنما کو ریلیف ملا ہے نہ ملے گا. آپ کا لیڈر جیل میں ہے تو عدالتوں میں جاؤ. ایوان میں گالم گلوچ کی اجازت نہیں دوں گا. میرے پاس خاتون ممبر کو ہراساں کرنے کی شکایت بھی موجود ہے. اب بھی وقت ہے پارلیمانی پارٹیاں بیٹھ کر بات کریں. میرا فیصلہ سخت بھی ہو سکتا ہے. میں فیصلہ نہ بھی کروں تو 30 روز میں معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. کیا میں نے پوری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کو ریپرزنٹیشن نہیں دی؟ کیا میں نے آپ کو آل دوز ایگریڈ ان دا کانسٹیٹیوشن حصہ بقدر جسا آپ کے آگے نہیں رکھا؟ آپ کا لیڈر آج جیل میں ہے تو بھائی جاؤ عدالتوں میں بات کرو. باقی لوگ بھی جاتے تھے. لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دی جانی میں اپنے ہاؤس میں اجازت نہیں دوں گا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مزید کہا کہ اب بھی وقت ہے سب ہوش کے ناخن لیں ورنہ میرا تو کچھ نہیں جانا لیکن اوروں کا نقصان ہو سکتا ہے. کیمرہ مین شہباز کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائے کرنے والے اپوزیشن ارکان کے خلاف تحریک استحقاق جمع. تحریک استحقاق حکومتی ارکان اسمبلی رانا محمد درشد اور دیگر نے جمع کروائی ہیں. تفصیلات کے مطابق تحریک استحقاق میں یہ کہا گیا ہے کہ بعض اپوزیشن ارکان نے اسپیکر کی رولنگ اور اختیارات کو چیلنج کیا. ان ارکان نے ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالی جبکہ ہنگامی آرائی کرنے والے کئی اپوزیشن ارکان نے پوری اسمبلی کا استحقاق مجروح کیا. اپوزیشن ارکان نے غیر پارلیمانی، غیر مہذب اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے. ان ارکان نے ایوان میں دھکم پیل بھی کی ہیں. اپوزیشن ارکان نے حکومتی بینچز کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر حکومتی بینچز کی جانب پھینک دی. ہماری تحریک استحقاق فوری کمیٹی کے سپرد کی جائیں. اسپیکر کے اختیارات لامحدود ہیں. اگر کوئی رکن حلف کی پاسداری نہیں کرتا تو اسپیکر کو رکنیت معطل کرنے کے اختیار حاصل ہے. وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر طارق کی میڈیا سے گفتگو. بولے احتجاج اپوزیشن کا حق ہے لیکن کرسیاں مارنا اور مائک اکھاڑنا احتجاج نہیں. اسپیکر کے اختیارات جو ہیں وہ کافی حد تک لامحدود ہیں کیونکہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں. ان کے اختیارات وہی ہیں جو گھر میں ایک بڑے کے ہوتے ہیں. آپ اگر ایک حد سے بڑھیں گے آپ نے جو حلف لیا اس میں حلف یہ ہے کہ میں آئین کے مطابق اور جو اسمبلی کے قواعد ہیں ان کے مطابق اپنے کارہائے منصبی انجام دوں گا. اس کی اگر آپ پابندی کرتے ہیں یا اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں اس بریچ کی صورت میں. اب دیکھنا ہے وہ کتنا گریور ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو ججمنٹ ہے
یہ ہمیں وی شوڈ لیو اٹ ٹو دی کسٹوڈین آف ہاؤس. احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن کرسیاں مارنا، مائک اکھاڑنا، گالیاں دینا یہ احتجاج نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ کچھ اور ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں دوران محرم مثالی امن و امان کے سب کی محنت کا نتیجہ ہے. صوبائی وزراء، علماء کرام، پاک فوج سمیت تمام ادارے لائق تحسین ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ پنجاب کی دھرتی امن، اتحاد اور بھائی چارے کی دھرتی ہے. عشرہ محرم کے دوران بے مثال خدمت اور امن ہماری تاریخ کا روشن باب ہے. پنجاب میں محرم الحرام کے دوران جو خدمت اور امن نظر آیا ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. پہلی بار پنجاب کے وزراء 10 دن عزاداروں کی خدمت میں فیلڈ میں موجود رہے. تمام امور کی باریک بینی سے نگرانی کی گئی. محرم الحرام کے دوران پولیس، سرائے انتظامیہ اور دیگر اداروں کو ان کی کارکردگی پر شاباش دیتی ہوں. لاہور پولیس کی بروقت کارروائی. ڈیفنس بی میں چینی باشندے کے گھر 1 کروڑ 80 لاکھ کے چوری کے 3 ملزم بہاولپور سے گرفتار ہوئے ہیں. ایس پی ڈیفنس شہر بانو نقوی کہتے ہیں کہ ملزمان سے چوری کی رقم برآمد کر لی ہے. زین علی کی رپورٹ دیکھیے. اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نقوی کی چینی باشندے کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا ڈیفنس بی میں چینی باشندے کے گھر میں 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی چوری کے 3 ملزم گرفتار کر لیے. لاہور پولیس نے ملزمان علی عزیز، شبیر اور امتیاز کو 36 گھنٹوں کے اندر بہاولپور سے پکڑا. چینی باشندے شی ڈیپو کے گھر کے ملازم ہی چوری کی واردات کے ماسٹر مائنڈ نکلے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایریاز کے اندر جو بھی انٹرنیشنل پرسنز رہ رہے ہیں، دوسری نیشنلٹیز کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو اس بارے میں ضرور بتائیں کہ وہ اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے اپنے گھر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اندراج کروائیں. اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نقوی نے مزید کہا کہ ملزمان نے دوران تفتیش واردات کا اعتراف کیا. ملزمان سے چوری شدہ رقم سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے. ملزمان کو سی ٹی وی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پکڑا گیا. واردات کا مقدمہ درج. متعدد ریڈز کرنے کے بعد علی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. علی کو جب پکڑا جاتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرے تو سارے پیسے جو ہیں وہ چشتیاں پڑے ہوئے آئے، میں آپ کو دوبارہ چشتیاں سے ریکوری کروا دیتا ہوں. پیٹی سے جو پیسے ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں. علی یہ انکشاف کرتا ہے کہ چائنیز نیشنل نے اپنے کمرے کے اندر کارٹن کے ڈبوں کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے. ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم لوگوں نے وہاں سے چوری کر لی. اچھا، پیٹی سے جب اماؤنٹ جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے تو وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ انکشاف کرتا ہے انٹیروگیشن کے بعد کہ یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ انوالوڈ تھے. پولیس حکام نے پریس کانفرنس کے دوران ملزمان سے برآمد کردہ رقم چینی باشندوں کو واپس کر دی، جس پر انہوں نے پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا. کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز. مانسون میں خستہ حال عمارتیں انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن گئی ہیں. اندرون لاہور سمیت شہر کے 9 ٹاؤنز میں خستہ حال عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے. سروے کے مطابق 84 خستہ حال عمارتیں بھی موجود ہیں. عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے. مونسون کا اسپیل جاری، جبکہ شہر میں غیر محفوظ عمارتوں کی بھرمار. انتظامی سروے رپورٹ کے مطابق داتا گنج بخش ٹاؤن میں 42، سمن آباد میں 13، شالامار میں 3، راوی زون میں 13 عمارتیں خطرناک، واغا زون میں 10، عزیز بھٹی زون میں 3 عمارتیں خطرناک. لاہور میں مجموعی طور پر 84 غیر محفوظ عمارتوں کا انکشاف ہوا. سروے کے مطابق لاہور میں غیر محفوظ پرائیویٹ عمارتوں کی تعداد 69 ہے، سرکاری عمارتوں کی تعداد 15 ہے. 68 عمارتیں گھریلو جبکہ 16 عمارتیں صنعتی استعمال میں ہیں. انتظامیہ کے مطابق اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ عمارات کو فوری خالی کیا جائے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر والٹ سٹی اتھارٹی کے مطابق والٹ سٹی میں گزشتہ سال 600 خستہ حال عمارتوں کی نشاندہی ہوئی. 400 عمارتیں مکمل طور پر مرمت کروا لی گئی ہیں. 130 عمارتیں والٹ سٹی نے اپنے وسائل جبکہ 270 مکینوں کے ساتھ مل کر ٹھیک کرائی گئیں. والٹ سٹی میں 12 سے زائد عمارتیں انتہائی مخدوش ہیں جنہیں خالی کرا لیا گیا. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ مونسون کے پیش نظر خطرناک عمارتیں خالی کرنے کے نوٹسز جاری کیے گئے. کیمرامین بابر ریاض کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز. تاریخی ٹولٹن مارکیٹ کا انتظام بہتر بنانے کا مشن. ڈی جی ایل ٹی اے طاہر فاروق نے ٹولٹن مارکیٹ کا دورہ کیا. صفائی، پارکنگ اور ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کی. ڈی جی ایل ٹی اے طاہر فاروق نے ٹولٹن مارکیٹ میں صفائی اور ویسٹ کلیکشن کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت دی. ان کا کہنا تھا مارکیٹ کے کوریڈورز میں پارکنگ کی اجازت نہ دی جائے اور داخلی اور خارجی راستوں پر گاڑیوں کی کنٹرول انٹری یقینی بنائی جائے. دورے کے دوران چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے اور ڈائریکٹر آر کیڈک بھی موجود تھے. جبکہ ڈی جی ایل ٹی نے واضح کیا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور صفائی کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا.
سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں درخواست ضمانت دائر کر دی. عمر سرفراز چیمہ نے اپنے وکیل کے وساطت سے درخواست دائر کی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ جلاؤ گراؤ میں ملوث نہیں ہے. مقدمے میں سیاسی بنیادوں پر نامزد کیا گیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے. بتائیں اشفاق سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں درخواست ضمانت دائر کر دی ہے. عمر سرفراز چیمہ نے اپنے وکیل کے وساطت سے درخواست دائر کی. پنجاب جاب سینٹر پر 13 لاکھ سے زائد افراد نے بطور ملازمت کے متلاشی رجسٹریشن کر لی ہیں. 1,05,000 سے زائد آج پنجاب جاب سینٹرز پر رجسٹرڈ ہو چکے ہیں جبکہ رجسٹریشن کے لیے آئی کارڈ نمبر 8900 پر SMS کریں. پورٹل کا مقصد آجروں اور جاب ہنٹرز کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب جاب سینٹر پر 13 لاکھ سے زائد افراد نے رجسٹریشن کروا لی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے. بتائیے عاطف. جی بالکل، محکمہ لیبر اور PITB کی جانب سے یہ پورٹل خصوصی طور پر ان افراد کے لیے بنایا گیا تھا کہ جو جاب کے متلاشی ہیں یا بہتر جاب کی تلاش کر رہے ہیں، اور اس پورٹل پر اب تک 13 لاکھ سے زائد افراد نے بطور ملازمت کے متلاشی رجسٹریشن کروا لی. 1,05,000 سے 10 آج پنجاب جاب سینٹر پر رجسٹر ہو چکے ہیں. لیبر ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ اور PITB کا یہ مشترکہ منصوبہ ہے. پورٹل کا مقصد آجروں اور اس کے ساتھ ساتھ جاب ہنٹر کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. اور چیئرمین PITB کا کہنا ہے کہ باصلاحیت نوجوانوں کو قابلیت کے مطابق روزگار کی فراہمی ہمارا ہدف ہے. چیئرمین نے مزید کہا کہ نجی اور سرکاری شعبے کے آجر آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. رجسٹریشن کے لیے CNIC نمبر 8900 پر SMS کریں. واٹس ایپ کے لیے بھی خصوصی نمبر جو ہے دیا گیا جہاں پر رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے. نوجوانوں کے لیے باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے. یہ کہنا ہے چیئرمین PITB کا. پنجاب جاب سینٹر پاکستان میں ضلعی سطح پر ملازمت کے متلاشی افراد کا پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف.